नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अली नकी मेहदी और मेरे साथ मौजूद है को होस्ट सैयदा मासूमा ज़ैदी। आप देख रहे हैं कायम टीवी रमज़ान ट्रांसमिशन। आज हमारे साथ मौजूद है शायर एलिबेल, मीडिया एंकर पर्सन, मजहबी स्कॉलर ज़ाकरा डॉक्टर सरोज अस्करी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज छठा रोज़ा आ गया, कैसे चल रहे हैं आपके रोज़े? बिल्कुल ठीक चल रहा है। गर्मी खूब लग रही है? प्यास कभी छुप के पानी तो नहीं पीते? माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए ये होता है, ईमान की शान ये होती है कि जिस तरह से बड़े साबित कदम है उसी तरीके से बच्चे भी साबित कदम है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये कि कुरान में है कि इसराफ ना करो, कि अल्लाह इसराफ करने वालों को दोस्त नहीं रखता, तो आप हमें बताएं कि इसराफ से कैसे बचें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नकी आप मासूमा आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हुए, आपके तबस्सुम से आपकी पूरी टीम कायम टीवी के तमाम नाज़रीन को सलाम पेश करते हुए, बल्कि तमाम आलम इस्लाम को सलाम पेश करते हुए और माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए, इसलिए कि अभी हम लोग पहले अशरे में मौजूद हैं और ये अल्लाह रब्बुल करीम का एहसान है कि उसने हमें एक मरतबा फिर माह रमज़ान मुबारक की बरकतों, रहमतों और सादतों से नवाजा। मैं चाहती हूँ कि आज के इस प्रोग्राम की इब्तिदा अपने एक नादिया कलाम से करूँ कि ये शान करीमी है तेरी ए मेरे सरकार, ये शान करीमी है तेरी ए मेरे सरकार, रख लीजिए महशर में भरम मेरा बस एक बार, महशर में सदा दूंगी यूं ही ए मेरे आका, अब कीजिए शिफाअत मेरी ए शाफ़े अबरार, जब जब मुझे तूफ़ान हवादिस ने घेरा, देती हूँ तुम्हें वास्ता हसनैन का हर बार, और ये शौक़ ज़ियारत मुझे जीने नहीं देता, ये शौक़ ज़ियारत मुझे जीने नहीं देता, रोज़े का मुझे अपने करा दीजिए दीदार, और सरवत को सदा दीजिए ए रहमत आलम। मक्ता अर्ज़ है कि सरवत को सदा दीजिए ए रहमत आलम, तुरबत को मेरी नूर से कर दीजिए ज़ोबार, ये शान करीमी है तेरी ए मेरे सरकार, रख लीजिए महशर में भरम मेरा बस एक बार। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी यकीनन हर मुसलमान के दिल की आरज़ू भी है और उसके लिए ईमान का सरमाया भी है। आज के प्रोग्राम का आपका मौजू बहुत अच्छा है, इसलिए कि आप इसराफ पे बात कर रहे हैं और यकीनन परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, यानी परवरदिगार आलम इसराफ करने वाले को पसंद नहीं फरमाता है। तो जब इसराफ करने वाले को रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता है तो हमारी और आपकी ज़िंदगी में किस कदर इसराफ है, कभी आपने गौर किया? हमारे यहाँ शादी ब्याह की तकरीबात में 10-10 डिशेज़ होती हैं, 8-8 डिशेज़ होती हैं, और जो उस खाने को खाने वाले होते हैं वो भी उस खाने का एहतराम नहीं करते। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्लेटों में निकाल लें और उसके बाद उसको ज़ाया चले जाने दें। तो ये इसराफ की एक किस्म है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे घरों में मुख्तलिफ़ तरीक़े से इसराफ होता है। हमारे यहाँ घरों में पंखे चलते रहते हैं, लाइट्स जलती रहती हैं, यानी हम लोग अपने कुदरती वसाइल का इसराफ कर रहे हैं। सुई गैस का चूल्हा जलता रहता है, बहुत देर तक जलता रहता है और हमको ये अंदाज़ा ही नहीं होता, एहसास ही नहीं होता। या पानी का नल कोई टूटा हुआ है, अब वहाँ से पानी टप टप गिर रहा है, हमारे कुदरती वसाइल ज़्यादा भी हो रहे हैं, ये एक इसराफ भी हो रहा है, हमारा अपना भी नुकसान हो रहा है और पूरी कौम का नुकसान हो रहा है। तो लिहाजा अब हमें यहाँ पर इस इसराफ पर तवज्जो करने की ज़रूरत है कि अगर रब्बुल आलमीन जब इस इसराफ को नापसंद करता है तो यकीनन ये हम सब के लिए किसी सूरत से भी मुनासिब नहीं है कि हम इसराफ के ऊपर इसराफ करें और अपनी ज़िंदगी में इसराफ को आने दें। मैं चाहती हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में कुछ कुरान मजीद की आयात को भी शामिल कर लूँ कि फ़िरऔन, यकीनन कौन नहीं फ़िरऔन के नाम से को जानता है, ये बड़ा दौलतमंद शख्स था और इसने खुदाई का दावा भी किया था। लेकिन परवरदिगार आलम सूरह यूनुस की 83वीं आयत में इरशाद फरमा रहा है कि फ़िरऔन बहुत ऊंचा है और वो इसराफ और ज़्यादती करने वाला भी है। यानी ज़्यादती और इसराफ किसका काम होता है? जो फ़िरऔन सिफत लोग हुआ करते हैं, जो जालिम लोग हुआ करते हैं, जो खुदा की खुदाई में शरीक हुआ करते हैं। इसी तरीके से इसराफ करने वालों की अताअत को भी कुरान मजीद में मना किया जा रहा है। सूरह शुअरा की आयत नंबर 151 और 152 में परवरदिगार आलम का इरशाद गिरामी है कि इसराफ और ज़्यादती करने वालों की बात ना मानो जो ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं और इस्लाह नहीं करते हैं। कभी आपने सोचा, गौर किया कि ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं कि जो दूसरों को मिसगाइड करते हैं। हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो ये चाहते हैं कि वो खुद इसराफ करते हैं तो वो दूसरों को भी इस जानिब मुतवज्जो करें
کہ وہ بھی اسراف کریں. مثلا کسی نے اپنی شادی میں بہت زیادہ خرچہ کیا, اب جو نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر سکتا تو اس کو کبھی کنجوس کہتے ہیں, کبھی اس کو غریب کہتے ہیں, کبھی اس کی کسی طریقے سے برائی کرتے ہیں, کبھی کسی طریقے سے مذمت کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ معاشرہ جو ہے ایک بھیڑ چال کی مانند چلنے لگتا ہے ان کے پیچھے. یعنی خود انہوں نے غلط کام کیا, خود اسراف کیا, اور اس کے بعد دوسروں کو بھی مجبور کیا کہ وہ بھی اسراف کریں. لہٰذا اب ہم میں سے جو عقل مند ہوں گے, جو سمجھدار ہوں گے, وہ یہ چاہیں گے کہ وہ اسراف کی جانب توجہ نہ کریں. اچھا, اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو مسرفین ہیں یعنی اسراف کرنے والے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے. جیسے سورہ انبیاء کی 9ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے, پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اسراف اور زیادتی کرنے والوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا. سب کو معلوم ہے نا, مومن ہوشیار ہوتا ہے, نہ وہ بخیل ہوتا ہے, کنجوس ہوتا ہے, نہ وہ فضول خرچ ہوتا ہے. تو جب اسراف جو کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا, وہ ہلاک ہو جائے گا. اور اسراف کرنے والا عذاب الہی کا بھی مستحق ہوتا ہے. جیسے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 127 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم اسراف اور زیادتی کرنے والے اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لانے والوں کو اسی طرح سے سزا دیتے ہیں, اور آخرت کا عذاب یقیناً سخت ترین اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں مسرفین میں شامل نہ فرمائے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میرا آپ سے اس کال کے متعلق سوال ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو, اس بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیے. معصومہ, بہت خوبصورت آپ کا یہ سوال ہے, اس لیے کہ قول امام بھی جب ہمارے ساتھ ہے تو یہ ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے, راہ ہدایت ہے. تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو, تو یہ تو ہماری عام زندگی کے متعلق ہے نا. ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو بھر بھر کے کھانا نکال کے دے دیتی ہیں, وہ کچھ کھاتے ہیں, کچھ پھینک دیتے ہیں, کچھ ضائع کر دیتے ہیں. جبکہ اگر ہم کو یہ احساس ہو کہ یہ جو روٹی ہے یا یہ جو چاول ہے, یہ جو دال ہے, اس کے پیچھے شبانہ روز ہمارے کسانوں کی محنت ہے. ایک دانے گندم کتنے درجوں سے گزرتے ہوئے ہمارے پاس پہنچتا ہے. ابھی میں مہنگائی کی بات نہیں کر رہی, ابھی اس طوفان مہنگائی کی بات نہیں کر رہی, ابھی میں بالکل لاک ڈاؤن میں کیسی صورتحال ہے کہ بہت سارے لوگ کھانے سے بھی مجبور تھے. اور میں صرف ابھی یہ بات کر رہی ہوں کہ کس قدر درجوں سے گزرتا ہوا ہمارے پاس وہ دال, وہ چاول, وہ سبزیاں, وہ اناج پہنچتے ہیں, اور ہم اس کو اسراف کر دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ناپسند فرماتا ہے, ہمارے ائمہ تحرین بھی اس کو ناپسند فرماتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کو حقیقتاً ناپسند فرماتے ہیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو سادگی کا درس دیتے ہیں. ائمہ تحرین علیہ السلام ہم سب کو سادگی کا درس دیتے ہیں. یہ ہمارے گھروں میں جب سادگی ہوگی تو ہم دوسروں کو بھی سادگی کی جانب متوجہ کر سکیں گے. جب ہم دوسروں کو سادگی کی جانب متوجہ کر سکیں گے تو پھر ہمارے جو ذرائع ہیں مختلف اشیاء کے, وہ محفوظ رہیں گے, وہ کم سے کم یعنی وہ ضائع ہونے سے بچ جائیں گے, وہ ہمارے استعمال میں آئیں گے. تو اس طریقے سے یہ ہمارے لیے کامیابی ہوگی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے میرے سوال کا بہت اچھا جواب دیا. جی ناظرین, ملتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی رمضان ٹرانسمیشن کراچی. دیکھیے, رمضان المبارک تو ہمارے پاس بہت زیادہ ذمہ داریوں کا حامل مہینہ ہے. ہمیں تو ویسے ہی اسراف سے بچنا چاہیے, سال کے 11 مہینے اسراف سے محفوظ رہنا چاہیے. لیکن جب ماہ رمضان المبارک آ جاتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ ہر چیز میں اسراف ہو جاتا ہے. مثلاً جس طریقے سے ہماری نمازیں بڑھ جاتی ہیں, ہماری عبادتیں بڑھ جاتی ہیں, ہمارے خیر و خیرات بڑھ جاتے ہیں, بالکل ویسے ہی ہم کھانے پینے کی چیزوں میں اس قدر اسراف کرتے ہیں. اور پکوڑے بن رہے ہیں گھر میں, سموسے بن رہے ہیں, قیمہ رول بن رہے ہیں, لوگوں سے کھایا جاتا نہیں. اتنی گرمی میں روزہ کھول کر انہوں نے 2 گلاس شربت پی لیا, 3 گلاس پانی پی لیا, بات ختم ہو گئی, سارا مسئلہ آسان ہو گیا. اب اس کے بعد وہ ساری چیزیں بنی ہوئی ٹیبل پہ رکھی رہ گئی. اب وہ کہاں جائیں گی چیزیں؟
یا تو اگلے دن ڈسٹ بن میں جائیں گی خدا نخواستہ، یا تو پھر ماسی کو دے دیا جائے گا۔ اگر ہمارے گھر میں یہ طریقہ چل جائے کہ ہم جتنا اپنے لیے بنائیں ویسے ہی اپنے محلے میں چوکیدار ہوتے ہیں، کوئی واچ مین ہوتا ہے، کوئی گارڈ ہوتا ہے، ہم اس کے لیے بھی افطار بنائیں، تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اس روزہ کھولنے کا لطف بھی کچھ اور آئے گا، چیزوں کی اسراف بھی نہیں ہوگا اور ہماری چیزیں ضائع بھی نہیں جائیں گی۔ بالکل ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب عید کے جوڑے بننے کی بات ہوتی ہے، اب بچوں کی تو یہاں پہ بہت انٹرسٹنگ معاملہ ہوگا یہ نا، کیونکہ نا جب دیکھتے ہیں عید کے کپڑے بنتے ہیں تو اب 6 جوڑے بنتے ہیں، وہ نانی کے گھر جانے کا سوٹ، وہ چچا کے گھر جانے کا سوٹ، وہ تایا کے گھر جانے کا سوٹ۔ اگر آپ 6 جوڑے اپنے نہ بنائیں، 3 بنا لیں، 2 بنا لیں اور کسی ایک غریب بچے کے لیے بھی ایک سوٹ لے لیں تو یہ کتنا اچھا کام ہوگا نا ہمارے لیے۔ تو ہم کو ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جن سے ہم اپنی زندگی میں بھی اچھائیاں پیدا کر سکتے ہیں، اسراف سے بھی بچ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی ہماری طرف کوئی ناراضگی نہیں آئے گی اور ائمہ تحرین بھی ہم سے خوش رہیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ امام علی نے فرمایا سخی بنو فضول خرچ نہ بنو، اندازے سے خرچ کرو اور بخل سے کام نہ لو، اس کے بارے میں وضاحت کیجیے۔ دیکھیں یہ تو بہت خوبصورت قول مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اور ہمارے ائمہ تحرین علیہ السلام جس میں بالخصوص مولا کائنات کے لیے عربی زبان کا بڑا مشہور محاورہ ہے کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ الکلام الامیر والامیر الکلام، یعنی مولا کائنات کے کلام میں اس قدر جہتیں ہیں، اس قدر اینگلز ہیں، اس قدر متنوع کلام ہے کہ آپ اس کو جب اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ امیر المومنین نے لگتا ہے کہ ہمارے لیے کہا، ہم سے جو پیچھے گزر گئے ان لوگوں کو بھی ایسا لگتا تھا کہ ان کے لیے کہا، آنے والے وقتوں میں یعنی زندگی بائندگی جاویدانی، حیات جاویدانی اللہ نے دی ہے مولا کائنات علی امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کو۔ تو واقعی یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم کھائیں پیئیں اور اسراف سے کام نہ لیں، بخل سے بھی کام نہ لیں، لیکن مومن کبھی بخیل بھی نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ وہ پیسے کو بھیج کے رکھتا رہے اور اس کے گھر والے فاقے کرتے رہیں، اس کے اہل و عیال فاقے کرتے رہیں، اس کو کھلے ہاتھوں خرچ کرنا ہے لیکن اس میں اسراف نہیں کرنا ہے، یعنی فضول خرچی نہیں کرنی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو پھل کھا رہا تھا مگر وہ شخص پورا نہیں کھاتا تھا، یعنی آدھا پھل کھاتا تھا آدھا پھینک دیتا تھا، آدھا سیب کھایا آدھا پھینک دیا، آدھا آم کھایا آدھا پھینک دیا۔ ہم کتنے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ جو چیزوں کی قدر نہیں کرتے۔ تو امام علی رضا علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر تم بے نیاز اور غنی ہو تو معاشرے میں نیاز مند و فقیر افراد جو موجود ہیں ان میں تقسیم کرو۔ اب دیکھیں اگر یہ طریقہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو جائے کہ جو صاحبان حیثیت ہیں، صاحبان ثروت ہیں، دولت مند افراد ہیں، وہ اپنی دولت کو دوسروں میں تقسیم کرنے لگیں اور دوسروں میں بانٹنے لگیں تو آپ یقین کریں کہ خود بخود ہمارے معاشرے کے مسائل بہت سارے ختم ہو جائیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ تقریبات میں جو اسراف ہوتا ہے اس کے متعلق۔ دیکھیے تقریبات میں تو ہمارے یہاں بہت زیادہ اسراف ہوتا ہے کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لہٰذا افطار پارٹیوں کی ضرور ہمیں بات کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے دکھ بہت اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگوں کی واجب نمازیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں، لوگوں کے واجبات چھوٹ رہے ہوتے ہیں اور لوگ افطار پارٹیوں پر اتنی توجہ دیتے ہیں۔ ہم کو سب سے پہلے اپنے واجبات کی جانب توجہ دینی چاہیے۔ عید کی شاپنگ پر بازاروں میں لوگ گھوم رہے ہیں، نمازوں کے وقت گزرتے چلے جا رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں مگر کسی کو کوئی احساس نہیں ہوتا اور اس کے یعنی یہ وقت کا بھی اسراف ہونا، ہم نے اپنے وقت کو ضائع کیا۔ اس کے علاوہ جو تقریبات کا اسراف ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ جو افطار پارٹیوں میں اسراف ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ایک مذہبی تقریب تھی، یعنی رمضان المبارک کی تقریبات تو ایک مذہبی تقریبات ہے نا، اس میں ہم نے کھانے کو اگر ضائع کیا، اگر ہم نے سموسے اور پکوڑے اپنی پلیٹ میں نکال کر چھوڑ دیے تو بتائیے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ بالکل ویسے ہی جب ہم مجالس میں جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ مجھے یقین ہے آپ تو بہت اچھے بچے ہیں، آپ لوگ تو ایسا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن اگر کہیں پر ایسا ہو رہا ہو کہ تبرک کو ضائع کیا جا رہا ہو، تبرک کا اسراف ہو رہا ہو، تو آپ بتائیے کہ وہاں پر مولا ہم سے راضی ہوں گے یا ناخوش ہوں گے؟ یقیناً مولا ناخوش ہوں گے نا، کہ جو بانی مجلس ہوتا ہے وہ کتنے دل سے اہتمام کرتا ہے، کتنے لگن سے اہتمام کرتا ہے۔ اور میں بہت ساری جگہوں پر، کیونکہ ہم تو بہت ساری جگہوں پہ مجالس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ پورے سال پیسے جمع کرتے ہیں، کمیٹیاں ڈالتے ہیں، کس طریقے سے بس ان کی تمنا ہوتی ہے کہ گھر میں ایک مجلس کر لیں، ایک دسترخوان بچھا لیں اور اس کے بعد
جب لوگ اس کے اوپر تباہی اور بربادی مچاتے ہیں اور جیسے لگتا ہے کہ چنگیز خان کی فوج وہاں سے گزر کے چلی گئی، ہلاکو خان کی فوج وہاں سے گزر کے چلی گئی، جس طریقے سے تباہی و بربادی پھیلائی جاتی ہے، تو اس پر مولا بالکل ہم سے راضی نہیں ہوتے ہوں گے۔ اور ویسے ہی شادی کی تقریبات، میں تو کہتی ہوں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جتنے اخراجات جمع کرتا ہے، اور صرف ہم لڑکیوں کے لیے کیوں کہیں، لڑکوں کے لیے بھی کہنا چاہیے نا کہ اگر ایک لڑکا جو کہ 30-40 ہزار روپیہ مہینہ کماتا ہے، وہ کیسے 500-600 آدمیوں کا ڈنر دے سکتا ہے ولیمے کے نام پر، اور اس کے بعد جو مہمانوں کو بلایا گیا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب آزاد ہیں، ہم کولڈ ڈرنک 10 سامنے جمع کر لیں گے، آدھی پئیں گے، آدھی چھوڑ دیں گے، ہم بھر بھر کے میٹھے نکال لیں گے، اور یعنی اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ ہماری وہ زندگی کی خوشی جس سے ہم نے زندگی کی ابتدا کی ہے، وہیں پر اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، ائمہ تحریم کو ناراض کر دیا، تو آپ یہ سوچئے کہ پھر ہماری آگے زندگی کیسے گزرے گی۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اسراف کو قریب بھی نہ آنے دیں۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، مومن ہمیشہ ہوشیار ہوتا ہے، مومن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بھیڑ چال پہ چلتا رہے، جیسے دوسرے کر رہے ہیں ویسے ہم کر رہے ہیں۔ مومن اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھتا ہے، اپنے حالات کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد اپنے لیے لائحہ عمل کو طے کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے لائحہ عمل کو طے کرنے کے لیے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں نہ ہم اسراف کے مرتکب ہوں اور نہ ہمارے سامنے والا اسراف کا مرتکب ہو۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمارے سوال کا بہت اچھا جواب دیا۔ جی ناظرین، اب وقت ہوا جاتا ہے اختتام کا۔ خدا حافظ۔